शुजात साहब शिकागो से लिखते हैं कि आकिल साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, दिस अबाउट क्लिप इज़ ट्रू स्टोरी, जज़ाकल्लाह खैर। इज़ दिस ट्रू स्टोरी? ये जो ख़बर या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है जिसमें हुदैफा इब्न अल यमान और अब्दुल्ला इब्न जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्र की मुंतकली की खबर दी जा रही है। कहा जाता है इस पोस्ट को लिखा गया है कि द मोस्ट शेयर्ड पोस्ट ऑन इंटरनेट, सबसे ज़्यादा शेयर होने वाली ये पोस्ट है इंटरनेट की। इसकी हकीकत क्या है? जिसमें लिखा गया है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, फ्रेश डेड बॉडीज ऑफ टू कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन इराक, और उसकी तस्वीर भी लगी होती हैं और फिर उस पर खासा अब्दुल्ला इब्न जाबिर, हुदैफा इब्न अल यमान, इस कदीम ज़माने की तस्वीर भी लगी होती है। और इस किस्से की हकीकत क्या है, पहले किस्सा आपकी खिदमत में पेश करूंगा और फिर उसके बाद उसकी हकीकत बयान करने की कोशिश करूंगा, इस उम्मीद पर कि आप सच तक रसाई कर सकें और झूठों से बरात का इजहार करें, क्योंकि झूठ दुनिया के अंदर फितरा और फसाद फैलाता है, बदनज़मी को वजूद में लाता है और सच इत्तिहाद और मोहब्बत कायम करता है और अल्लाह की रज़ा हासिल करता है। जी हाँ, लिखते हैं कि 1929 में या 1932 में इस तरह के वाक़यात लिखे गए हैं कि बादशाह वक्त उस जमाने का बादशाह इराक का कहा जाता है कि शाह फैसल नाम का एक बादशाह हुआ करता था। बादशाह वक्त ने ख्वाब में देखा कि हजरत हुज़ैफा इब्न यमान और हजरत अब्दुल्ला इब्न जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनसे फरमा रहे हैं कि हमारी कब्रों पर पानी आ रहा है, उसका मुनासिब इंतजाम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि दरियाए दजला और कब्रों के दरमियान किसी जगह की खुदाई करके देखा जाए कि दजला का पानी अंदरूनी तौर पर कब्रों की तरफ रिस रहा है या नहीं। खुदाई की गई, लेकिन पानी रिसने की कोई असर वहां पर या कोई आसार वहां पर नजर नहीं आए। उसके बाद लिखते हैं, चुनांचे बादशाह ने इस बात को एक ख्वाब समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर गालिबन 1 से 2 मरतबा ख्वाब दिखाई दिया, यही ख्वाब जिससे बादशाह को बड़ी तशवीश हुई और उसने उलमा को जमा करके उनके सामने ये वाक़या बयान किया और फिर उस पर उलमा की राय उन्होंने जानने की कोशिश करी। उस वक्त के उलमा ने भी इस राय से इत्तिफाक किया कि कब्र उस वक्त मशवरे और बहस और तमहीज़ के बाद राय ये करार पाई कि दोनों बुजुर्गों की कब्रों को कब्र मुबारक को खोल कर देखा जाए और अगर पानी वगैरह आ रहा है तो उनके जिस्मों को मुंतकिल कर दिया जाए। उस वक्त के उलमा ने भी और मुफ्तियान किराम ने, जो ग्रैंड मुफ्ती हुआ करते थे, इस बात से इत्तिफाक कर लिया, चूंकि कुरान ऊला के 2 अजीम बुजुर्गों और सहाबा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रों को खोलने का ये वाक़या तारीख में पहला वाक़या था, इसलिए हुकूमत इराक ने इस बात का बड़ा एहतमाम किया। इसके लिए एक तारीख मुकर्रर की गई ताकि लोग इस अमल में शरीक हो सकें। इत्तिफाक से वो तारीख अय्याम हज के करीब थी, जब इस इरादे की इत्तला हिजाज पहुंची तो वहां हज पर आए हुए लोगों ने हुकूमत इराक से दरख्वास्त की कि इस तारीख के कदर मौखर कर दिए जाए, इस तारीख को कदर मौखर कर दिया जाए ताकि हज से फारिग होकर जो लोग इराक आना चाहें वो आ सकें और अपनी आंखों से इस मंजर को देख सकें। चुनांचे हुकूमत इराक ने हज के बाद की एक तारीख मुकर्रर कर दी। कहा जाता है कि मुकर्ररा तारीख पर न सिर्फ अंदरून इराक बल्कि दूसरे मुल्कों से भी अल्लाह की खिलकत इस कदर इज़्दिहाम हुआ कि हुकूमत ने सबको ये अमल दिखाने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीनें दूर तक फिट कर दी ताकि जो लोग बराह रास्त कब्रों के पास ये अमल न देख सकें वो उन स्क्रीनों पर उसका अक्स देख सकें। ये वाक़या बयान किया जा रहा है
ہے 1929 کا۔ اس طرح یہ مبارک قبریں کھولی گئیں اور ہزارہ افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کی نعش مبارک صحیح و سالم اور تر و تازہ تھیں۔ حیران کن یہ تھا کہ دونوں نعش مبارک ان کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی، بلکہ ایک غیر مسلم ماہر امراض چشم وہاں موجود تھا۔ اس نے نعش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھ میں انتقال کے بعد نہیں ہوتی۔ اس واقعے کو کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے اور اس کے ساتھ تصویریں بھی نصب کی جاتی ہیں۔ میں آپ کو اس واقعے کی حقیقت بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ آپ کو حقیقت جاننے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ انتشر بین الناس خبر نقل جثت حذیفہ ابن الیمان و جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ دونوں کا قصہ نقل کیا گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ بڑی تیزی سے وائرل کیا جا رہا ہے اور اس قصے کی جو کہانی ہے اور اس قصے کی جو حقیقت ہے وہذا غیر صحیح، یہ قصہ غیر صحیح ہے۔ فإن جابر، کیونکہ جابر رضی اللہ تعالی عنہما مات بالمدینہ ودفن بها كما نص على ذلك المؤرخون، حضرت جابر ابن عبداللہ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی اور وہیں پر انہیں دفن کیا گیا تھا، اس لیے یہ خبر کا اس کو حضرت جابر کو منتقل کرنا دجلہ کے کنارے پر مدفون ہے ان کی قبر، یہ کہنا یہ بے بنیاد ہے، کیونکہ مورخین نے کیا لکھا ہے سنۃ 78، اس سلسلے میں ابو عبید القاسم ابن سلام رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سنۃ 78 یعنی کہ 78 ہجری میں فیہا توفى جابر ابن عبداللہ ابن جابر کا انتقال ہوا، وصلى علیہ ابان ابن عثمان، یہ تاریخ دمشق سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ وقال ابن سعد نے جو نقل کیا ہے انہوں نے کہا فی الطبقات الكبرى میں كانت ولایت ابان علی المدینہ 7 سنین وحج بالناس فيها 2 وتوفى في ولایته جابر ابن عبداللہ ابان عثمان کے دور خلافت میں وہ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا اور ابان کی جو سلطنت رہی وہ 7 سال رہی۔ وتوفى في ولایته جابر ابن عبداللہ ومحمد ابن الحنفیہ فصلى علیہما بالمدینہ وهو، یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ابان عثمان کی ولایت ہوا کرتی تھی مدینہ میں، اس کے دور میں حضرت محمد ابن الحنفیہ اور جابر ابن عبداللہ دونوں کی وفات ان کے دور میں ہوئی اور مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ وقال ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے توفى جابر بالمدینہ وعمرہ 94 سنہ، مدینہ منورہ میں تفسیر ابن کثیر کے مورخ لکھتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ مدینہ منورہ میں ان کو انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، وکان عمرہ 94 سنہ، وہ 94 سال کے تھے۔ وقال ابن الاثیر فی اسد الغابہ توفى جابر سنة 74 وقیل سنة 77 وصلى علیہ ابان ابن عثمان وكان امیر المدینہ۔ یہاں تمام کے تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جابر ابن عبداللہ مدینہ منورہ میں وفات ہوئی اور ان کا انتقال، ان کی قبر بھی وہیں پر دفن ہوئی۔ فعن قتادة قال كان آخر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت بالمدینہ جابر، آخر جو صحابہ کی وفات ہوئی ہے مدینہ منورہ میں ان میں سے حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں اور یہ مدینہ منورہ میں ہی ان کو وفات ہوئی، وہیں پر تدفین کی گئی۔ وقال ابو نعیم یقال مات وهو ابن 94 سنہ وصلى علیہ، اور پھر وہی بات ابو نعیم نے بھی نقل کی ہے کہ
کہ آپ کی عمر 94 برس کی تھی. ومات فی المدینہ ودفن فیہا, اور مدینہ منورہ میں وفات پائی اور وہیں پر دفن بھی ہوئے. وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وجابر بن عبد اللہ مات سنة 78 بالمدینہ وهو آخر من مات بها, اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی وفات بالکل آخر میں مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. اما حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فمات بالمدائن من ارض العراق ودفن بها, تو بالمدائن العراق یہ بھی دجلہ کے کنارے مدفون نہیں ہے. وقال العجلی رحمہ اللہ استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان وبعد بیعت علی ب40 یوما, حضرت علی کی بیعت ہو چکی تھی, اس کے بعد 40 دن کے بعد آپ کی وفات ہوئی. وقال الذهبی رحمۃ اللہ علیہ حذیفہ جو ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ مدائن میں ہوا ہے. فبقى عليها الى بعد مقتل عثمان وتوفى بعد عثمان ب40 لیلہ, انہوں نے بھی وہی بات نقل کی ہے. اور اس بنیاد پر اس خبر کی یا اس قصے کی جو کہانی بیان کی جا رہی ہے, ان كانت قد وقعت فعلا تكون من تلبيس الشياطين على عوام المسلمین, اگر حقیقت میں ایسا ہوا ہے تو شیطان نے انہیں بھرپور دھوکہ دیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ جب حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال اور حضرت علی, حضرت جابر ابن عبداللہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہو, یا حضرت حذیفہ ابن الیمان کا انتقال دجلہ کے کنارے نہ ہوا ہو, تو ایسی صورت میں شیطان نے, اس سے بڑا کمال شیطان کا کیا ہو سکتا ہے کہ جھوٹ کو سچ کر کے دکھائے اور سچ کو جھوٹ کر دے. اس طرح کی جتنی بھی خبریں انٹرنیٹ میں شیئر کی جا رہی ہیں وہ جھوٹی ہیں, بے بنیاد ہیں, من گھڑت ہیں, اور ان سے قبور کی تعظیم کے جذبے کو لے کر شیئر کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کا جذبہ اور ان کی محبت قبروں سے وابستہ رہے, اور یہ قبر والوں سے مانگتے رہیں, قبر والوں سے ان کے یہاں جھکتے رہیں, ان کی عزت اور تکریم کرتے رہیں. جبکہ اسلام کا کنسپٹ یہ ہے کہ قبروں والوں سے نہیں بلکہ ہماری عقیدت اور محبت اور دعا اور استغفار اور ہم اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے قبر والوں سے نہیں, چاہے وہ قبر حضرت حذیفہ ابن یمان کی ہو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو یا حضرت جابر کی ہو یا عبد القادر جیلانی کی ہو یا امام ابو حنیفہ کی ہو یا اجمیر والے خواجہ کی ہو یا نظام الدین کے جو خواجہ ہیں ان کی ہو یا پھر کلیر کی ہو یا لاہور کی ہو, ان تمام کی قبروں سے کٹ کر مسلمان کو کس کی طرف جوڑا گیا ہے؟ مدینہ منورہ کی قبر کی طرف, گنبد قبر اس کی طرف نہیں جوڑا گیا ہے, بلکہ جوڑا گیا ہے آپ کو اللہ کی جانب, تاکہ آپ اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں. تو یہاں رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں بلکہ یہ شرک کی دعوت دی جاتی ہے غیر شعوری طور پر, تاکہ آپ اور ہم قبروں سے وابستہ رہیں. اور یہ قبر والے اس عقیدت سے اس کو شیئر کرتے ہیں, اور لوگ چونکہ اس میں دو بڑی شخصیات کا نام ہے اور پھر شاہ فیصل کا نام لے لیا اور پھر لکھ دیا گرانڈ مفتی بھی وہاں موجود تھے, اور پھر اس اسٹوری کو اور مزید دلچسپ بنانے کے لیے حج کے ایام میں ڈالا گیا اور حج کو پھر مؤخر کر دیا گیا کہ نہیں حج کے بعد کیا جائے گا, اور پھر مزید دلچسپی ڈالنے کے لیے ایک غیر مسلم کو بھی وہاں پر کھڑا کر دیا گیا, کیونکہ مسلمانوں میں ڈاکٹر ہوتے ہی نہیں ہیں. اس لیے ان تمام قصے کہانیوں کو بنانے کا مقصد شیطان کا یہ ہے کہ وہ آپ کا راستہ ہموار کر دے جنت کی نہیں جہنم کی طرف. جی ہاں, اس عقیدے سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں قبر والوں کی, آپ دیکھیے قبروں پر جانے کی ممانعت نہیں ہے, وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تاکہ آپ کو آخرت کی یاد آئے, آپ کو بھی وہیں جانا ہے, لیکن ان سے پیار, ان سے عقیدت, ان سے ان کی قبروں پر جھکنا, وہاں چادریں چڑھانا, وہاں کھیل اور بتاشے تقسیم کرنا,
وہاں قوالیاں گانا، وہاں عرس میں رقص کرنا، وہاں پر اپنی ان چادروں کے نیچے اپنی منڈی کو جھکانا، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک کے دروازے ہیں اور شرک کے اعمال ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو ان جاہلوں کی آنکھوں کی کھولنے کی وجہ بنا دے جو اس عقیدت سے اس موسٹ شیئرڈ اسٹوری کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے اب آپ کا امتحان ہے، اب آپ کی اس ویڈیو کے اخیر میں امتحان کی گھڑی ہے کہ وہ موسٹ شیئرڈ ویڈیو تو بہت شیئر ہو رہی ہے جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن یہ حضرت علی عبداللہ ابن جابر کی سچی کہانی، وفات کی کہانی کتنے لوگ شیئر کرتے ہیں اور کتنے لوگ چینل کو جڑتے ہیں، کتنے لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، یہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سچ کے ساتھ دینے والے کتنے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، تو سچوں کے ساتھ نور ٹی وی کے ساتھ جڑ جائیے اور سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ جہاں جہاں ہماری ویڈیو کی نشریات پہنچے، ہماری نشریات سے اصلاح ہو۔ یقین جانیے جہاں جہاں اصلاح ہوگی لوگ جھوٹ سے توبہ کریں گے۔ مجھے اور آپ کو، ہم اگر اپنی قبروں میں بھی چلے جائیں گے اور اس کی نشریات سے کوئی فائدہ حاصل کر کے شرک سے بچ جائے گا، آپ یقین کیجئے ہمیں ہماری قبروں میں بھی اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائے گا۔ تو اس چینل کی ممبرشپ کے ذریعے اس کو مستحکم کیجئے، اور جو لوگ اس کے چینل ممبر بنے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ جائیے اور اپنے چینل کو اپ گریڈ کر لیجئے، اپنی ممبرشپ کو اپ گریڈ کر لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ میرا فون نمبر ہے 009665046863117۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون